तो आज का हमारा सबक किस पारा में है? सीगा हल करने का तरीका, सीगा के बारे में। तो सीगा इसम भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है और हरफ भी। अक्सर ये होता है कि ये समझा जाता है कि फ़ेल तो सीगा है, कि फ़ेल का सीगा तो बतलाया जाए, ये तो इसम है, इसम का क्या सीगा बतलाना है। जबकि इसम और हरफ को भी हल करने को सीगा ही कहा जाता है। सीगा की क्या तारीफ़ है? सीगा लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल होती है जो मुख्तलिफ़ हुरूफ और हरकात व सकनात को तरतीब देने से हासिल होती है। सीगा लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल जो मुख्तलिफ़ हुरूफ और हरकात व सकनात को तरतीब देने से हासिल होती है। वाइट बोर्ड के करीब कोई आ जाए ना, वो उधर लिख दे जल्दी जल्दी। तो लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल जो मुख्तलिफ़ हरकातों, हुरूफ व सकनात को तरतीब देने से हासिल होती है। लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल जो मुख्तलिफ़ हुरूफ और हरकात व सकनात को तरतीब देने से हासिल होती है, उसको सीगा कहा जाता है। तो सीगा ये सागा यसूगु अजवफ वावी बाब नासारा से मस्तर है सीगा तन। सीगा तन क्या है? मस्तर है। असल में था सिबगा, तो वाव बादे कसरा या हो गई, वाव बादे कसरा या हो गई। कौन सा कैदा लगा है इधर? कैदे आते हैं किसी को? कैदा मीज़ान कौन सुनाएगा? वो मुझे किताब भूल जाती है निसाबी कैदे, वो मैं आपको इंशाल्लाह एक ला कर कल दूंगा। तो उसके आखिर में वो सारी कैदों की किताब है, उसमें सारे कैदे ही तरतीब दिए गए हैं। तो आप सुनाएं बेटा मीज़ान उनका कैदा। अपनी तरफ से ही बना रहे हैं दस्ती कैदा। तो ये सीगा, इसकी तारीफ़ हो चुकी, सीगा की तारीफ़ हो चुकी। अभी सीगा हल करने का तरीका, सबसे पहले अलामात के ज़रिए से आप ये मुकर्रर कर लेंगे कि ये इसम है, फ़ेल है या हरफ है। इसम है, फ़ेल है या हरफ है। तो जब ये पहचान हो चुकी तो इसकी पहचान के लिए आप देखेंगे कि जब वो इसम या फ़ेल या हरफ होना पहचान लेते हैं तो फिर लफ्ज़ और माना के ज़रिए से इसके बाद अगर वो इसम है तो फिर देखेंगे कि जामिद है, मस्दर है या मुश्ताक है। इनमें से मुकर्रर कर लेने के बाद उस लफ्ज़ की कांट चांट यानी कि हुरूफ़ असलिया और ज़ायद से सीगा हल करेंगे। हुरूफ़ असलिया और ज़ायद पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है। जब आपने ये मुकर्रर कर लिया कि ये इसम है या फ़ेल है या हरफ, अगर आपने इसम मुकर्रर किया है तो आप इसम वाले अहकामात उस पर जारी करेंगे और सीगा बताना होगा तो इसम वाला बताएंगे। मसलन ज़ारिबुन सीगा बतलाइए, सीगा वाहिद मुज़क्कर इसम फ़ाइल, बाब ज़ाराबा बर वज़न फ़ाइलुन। हाँ जी, माता इसका ज़्वादराबा, अब तक शाम से सही, शाशक शाम सुलासी मुजरद, शेख शाम से इसम। ये इसम वाली तकसीमात जारी की हैं। कौन सी की हैं? इसम वाली तकसीमात जारी की हैं। आपको सीगे आते हैं, मैं तो वैसे दोहराई करवा रहा हूँ। आपको सीगे आते हैं, हल करके लाते हैं या नहीं? करके लाते हैं। हुरूफ़ असली व ज़ायद के लिए मीज़ान फ़ाइन लाम को मुकर्रर किया गया है। मीज़ान मुकर्रर किया, मीज़ान तराजू को कहते हैं। हुरूफ़ असली और ज़ायद
ان کی شناخت کرنے کے لیے کون سا ترازو لگایا گیا ہے؟ فا عین اور لام، فا عین اور ابتدائی کلاس سے تھوڑی سی توجہ سے بیٹھیں گی. جو چیز پہلی دفعہ پڑھی جائے مشکل محسوس ہوتی ہے یا پڑھی بھی ہو تو بعض اوقات مشکل بن جاتی ہے. تو یہ پہلی کلاس والے طلبہ تو بغور سنیں سبق کو اور توجہ سے بیٹھیں. باقی سارے طلبہ بھی توجہ کرتے ہی ہیں. میزان فاعل لام کو مقرر کیا گیا. میزان کسے مقرر کیا گیا ہے؟ مثلاً آپ کے سامنے منصور آ جاتا ہے. منصور ایک لفظ ہے تو اس کا آپ وزن کرنا چاہتے ہیں فاعل لام کے وزن پر، تو حرکات و سکنات کی برابری آپ مفعول کے وزن پر لگا لیں گے. منصور کے نیچے فاعل لام کو رکھ کے پھر حرکات و سکنات کا اعتبار کرتے ہوئے اور حروف کا اعتبار کرتے ہوئے اسی طرح نیچے ایک کلمہ لکھیں گے جس میں فاعل لام آ رہا ہو اور زائد حروف اس میں بھی زائد کر دیں گے. منصور مفعول. اب منصور اور مفعول کے وزن میں کوئی فرق نظر آ رہا؟ نہیں نظر آ رہا. میں نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو اس میں تیر بھی لگائے تھے نشانات کہ میم کے مقابلے میں میم، نون کے مقابلے میں فا، عین کے مقابلے میں صاد اور واو کے مقابلے میں واو اور را کے مقابلے میں لام. صفحہ نمبر 134 کھولیں. 134 وہاں کچھ نظر آ رہا؟ ایسے ہی ادھر ہے. پھر ان حروف کو آپس میں ملایا جائے تو جو فاعل اور لام کے مقابلے میں آئے گا وہ آپ کے حروف اصلی ہوں گے اور اس کو مادہ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ کہا جاتا ہے. یہ مادہ ہوتا ہے فاعل لام کی جگہ پہ آنے والا جو 3 حروف ہوتے ہیں ان کو مادہ کہا جاتا ہے. کبھی بھی یہ رباعی میں آ جائیں گے تو 4 حروف اصلی ہو جائیں گے تو یہ مادہ کہلائیں گے. مادہ یعنی کہ اصل حروف کو کہتے ہیں، حروف اصلیہ کو. حروف اصلیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ. اس کے علاوہ باقی جو فاعل اور لام کی جگہ پہ نہیں آ رہے وہ کون سے ہوں گے؟ زائدہ حروف. پھر آپ نے غور کیا تو معلوم ہوا مفعول کا وزن اسم مفعول کے ساتھ خاص ہے، لہذا صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر اسم مفعول واحد ہے. واحد اس لیے ہے کہ تثنیہ جمع کی کوئی علامت اس میں موجود ہے. تو صاف ظاہر بات ہے تثنیہ اور جمع کی علامات مقرر ہیں یا نہیں؟ ہے نا. مذکر اس لیے کہ مؤنث کی علامت مفقود ہے. اسی طرح اگر کلمہ فعل آ جائے تو اس کا بھی آپ وزن کرنا چاہتے ہیں. یکتاسب آپ کے سامنے ایک فعل آیا، آپ اس کا وزن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کیا لکھیں گے؟ یفتعیل. پھر آپ لکیریں کھینچنا شروع کر دیں، یا کے مقابلے میں یا، کاف کے مقابلے میں، تا کے مقابلے میں، سین کے مقابلے میں، با کے مقابلے میں لام. ابھی آپ نے یہ لکیریں کھینچنے کے بعد آپ جو فا کے سامنے لکیر میں لفظ آ رہا ہے وہ کاف ہے. وہ کون سا ہے؟ کاف کو سائڈ پہ لکھ لیں. پھر آپ دیکھیں عین کے مقابلے میں جو آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ سین. سین کو سائڈ پہ لکھ لیں. پھر لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ با. وہ کیا ہے؟ لام کلمہ ہے تو اس کو سائڈ پہ لکھ لیں. تو سائڈ پہ دیکھیں آپ نے کتنے حروف لکھے ہیں؟ کون کون سے؟ کاف، سین اور با. یہی آپ کا مادہ ہے، یہی آپ کا، یہ حروف اصلیہ ہیں، یہ حروف اصلیہ ہیں. اس کے علاوہ باقی کون کون سے بچ گئے؟ یا اور تا. یہ کیا ہیں؟ زائدہ. یہ کیا ہیں؟ زائدہ. یہ طریقہ ہے حروف اصلیہ. اور یہ تو 2 مثالیں ہیں. ابھی آپ وائٹ بورڈ پہ لکھتے جائیں، مثالیں نکالتے جائیں. استخراجہ نکالیں، نیچے استفعال لکھ لیں تو جو فاعل لام کی جگہ پہ آئے گا وہ خرج ہوگا، خاراجی. باقی اس کے علاوہ جو بھی بچ رہے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ زائدہ. دوسری کلاس والے سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ دوسری کلاس والا کوئی بولے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟
آ رہی ہے تو بتانا ہے، نہیں آ رہی تو تب بھی بتانا ہے جی۔ پہلی کلاس، تیسری تیسری والے سمجھا دیں گے۔ یک تاسیبو یک تائلو کے وزن پر ہے۔ ابھی آپ ادھر اور مثالیں لکھیں، وائٹ بورڈ پہ کون کھڑا ہے؟ چلیں بیٹا آپ ادھر لکھیں یستخرجو، یستخرجو۔ لکھ لیا؟ یستخرجو لکھیں، لکھ لیا۔ اس کا وزن کیا بنے گا؟ یستفعلو۔ ابھی آپ اس کی لکیریں برابر برابر کھینچتے جائیں، اوپر والا حروف ایک لینا ہے، ایک نیچے والے فعل سے نیچے والا لینا ہے، پھر دوسرے نمبر والا، دوسرے نمبر والا، تیسرے نمبر والا، تیسرے نمبر والا لیتے جائیں۔ لے لیے؟ اچھا، اس کے بعد آپ کریں کہ جو فا کے مقابلہ میں آیا ہے وہ اونچی بول کے بتائیں کون سا ہے؟ ہاں جی، فا کو الگ لکھ لیں، یہ آپ کا فا کلمہ ہو گیا۔ آئین کے مقابلہ میں جو آ رہا ہے وہ کون؟ را ہے، وہ کون سا ہے؟ اس کو سائڈ پہ لکھ لیں۔ آگے لام کے مقابلہ میں کون سا آ رہا ہے؟ سائڈ پہ لکھ لیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ حروف اصلیہ، یہ کیا ہیں؟ اور انہی کو مادہ کہتے ہیں۔ اور زیادہ کون کون سے بچ گئے؟ جو ان کے علاوہ ہیں وہ سارے زائدہ ہیں، جو ان کے علاوہ ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ یا سین اور تا، یا سین اور۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جو زیادہ حروف نکل رہے ہیں نا، جتنی مثالیں ہم نے ابھی تک 3 مثالیں پڑھی ہیں، 4، 3 مثالوں میں جتنے بھی زائد حروف نکلے ہیں وہ ان میں سے ہوں گے۔ مثلاً جن کا مجموعہ ہے سألتمونیہا، سألتمونیہا، ادھر لکھیں بیٹا، کون عائشہ کھڑا ہے؟ جی بیٹا لکھیں سألتمونیہا، سأل تمو، اکٹھا ہی لکھنا سب کو، نیہا، نون کے بعد یا آگے ہا، سألتمونیہا۔ یہ نورانی قاعدہ میں بھی آتا ہے، جس نے پڑھا ہے وہ تو جلدی لکھ لے گا۔ لکھ لیا ہے؟ اس میں جتنے حروف آ رہے ہیں نا وہ سارے زائدہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ جو بھی آپ نے زائدہ حروف نکالنا ہے وہ ان میں سے ضرور ہوگا۔ آپ تینوں کلموں کا دیکھ لیں، ادھر میں سے یا سین تا نکلا ہے، سألتمونیہا میں یا سین تا کھڑا ہے یا نہیں؟ منصور ان میں میم اور واو نکلا تھا زائد، دیکھیں ادھر ہے یا نہیں ہے؟ یک تاسیبو میں یا اور تا نکلا تھا، ادھر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہے آپ کا مجموعہ حروف زائدہ کا، حروف زائدہ کا۔ یہ کیا ہے؟ حروف زائدہ کا مجموعہ، حروف زائدہ کا مجموعہ۔ ابھی اور مثالیں لکھواؤں یا خود کر لیں گے؟ چلیں بیٹا ادھر لکھیں آپ مدہ لکھیں، یا مدہ رہنے دیں، آپ لکھ لیں پہلے آسان آسان۔ کون سی لکھنا چاہتے ہیں؟ عالمہ یعلم کہہ رہے ہیں، اتنی آسان؟ یعلم لکھیں بیٹا، جلدی لکھیں۔ یعلمون لکھ لیں، یعلمون۔
یعلمون کے نیچے کیا لکھیں گے؟ یفعلون. کیا لکھیں گے؟ یفعلون نیچے لکھ لیں. ملا دیں جلدی جلدی. اور کوئی 5ویں کلاس کا آ جائے, آپ بیٹھ جائیں, تھک گئے ہیں. جی آگے یفعلون لکھ لیا, ملا دیے. حروف اصلی اور زائد الگ الگ کریں. جی کون کون سے زائد ہیں؟ یا واو نون, یہ زائد ہیں. اصلی کون کون سے ہیں؟